अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। आज सारी तवज्जो है कराची पर। पीडीएम का एक और जलसा कराची में। पहला शो हुआ था गुजरांवाला में और वो शो था पीएमएल-एन का। इस दफ़ा बारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। सिंध में उनकी हुकूमत भी है और मनाजिर स्क्रीन पे ही हैं कि जलसा तो बहुत बड़ा है और उसमें लोग भी आ रहे हैं, लीडर्स का खिताब भी अभी जारी है और पीडीएम का शो का दूसरा मरहला। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने, प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया था पहले वाले जलसे का। अब दूसरा जलसा भी शुरू हो गया, अब इसका भी जवाब है। शिकवा और जवाब शिकवा का सिलसिला जारी है। अब पीडीएम का जो पहला शो था, गुजरांवाला का पहला जलसा था, उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लेट हो गया था जलसा। इस दफ़ा मैनेजमेंट ज़रा बेहतर नज़र आ रही है, टाइम पे हुआ है, लीडर्स भी टाइम पे आ गए हैं और लोगों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। ना सिर्फ कराची से बल्कि पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेंथ है इंटीरियर सिंध, वहाँ से भी लोगों की बड़ी तादाद शामिल है और सिंध में हुकूमत भी है। 2008, 2013, 2018 ये तीनों इलेक्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में कामयाबी हासिल की। इनकी हासिल करदा वोट बाकी जमातों से बहुत आगे थे। इस दफ़ा भी 2018 में बिला शिरकत गैरे इनकी हुकूमत है। चैलेंजर थे जीडीए और कराची और अर्बन सेंटर्स में पीटीआई ने भी सीटें ली, लेकिन जो असल स्ट्रेंथ थी वो पीपल्स पार्टी की थी और इस दफ़ा जो पीडीएम की जो दूसरी बड़ी जमात जो शामिल है, उन्होंने साबित कर दिया कि कराची में कामयाब जलसा भी कर दिया। लेकिन जलसे के बाद क्या होना है, ये सवालात भी अहम हैं। जो मोमेंटम है, क्या अपोजिशन इसको बरकरार रख पाएगी? दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा भी आज मैदान में आए। उनका ये कहना है कि इनके दो रुख हैं। मुनाफ़िकत का भी कहा असद उमर ने, अली ज़ैदी असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका ये कहना था कि पर्दे के पीछे इनका रवैया कुछ और होता है, ये डील मांगते हैं, मिन्नतें करते हैं और सामने अवाम के सामने जमहूरियत पसंद बनते हैं। ये मौक़िफ़ है गवर्नमेंट का। दूसरी जानिब आज मज़ार कायद में भी गई मरियम नवाज़, उनके साथ कैप्टन सफदर भी थे। वहाँ पे भी कुछ नारेबाजी हुई। हुकूमती वज़रा ने कहा कि मज़ार कायद की जो हुर्मत है उस पर भी इन्होंने सवाल उठाए गए। तो ये सिलसिला दोनों जानिब से जारी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अब यह है कि अपोजिशन का दूसरा जलसा भी हो गया है और ये अब मोमेंटम उनका भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब हुकूमत के पास भी इसका जवाब है। जो वफाकी वज़रा हैं वो भी आकर इस पर जवाब दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। तो अभी हमें ज्वाइन करेंगे शिबली फराज साहब। शिबली फराज साहब का भी हम मौक़िफ़ लेंगे, उनसे भी बात होगी और उनसे भी हम जानेंगे कि हुकूमत का इस पर क्या रिस्पॉन्स है। इसके साथ साथ ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान को किस नहज पे लेकर जा रही है, उस पर भी गुफ्तगू होगी और उसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे AVM रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, तजियाकार हैं, उनके व्यूज़ भी आप टीवी पे देखते हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो शहजाद चौधरी साहब अभी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम फवाद। शहजाद साहब, मुल्क में देखें सूरत हाल ये है कि अपोजिशन सड़कों पे आ गई है, गवर्नमेंट भी अब इस पे जवाब पे आ गई और बड़ा एग्रेसिव स्टांस ले लिया है। तो ये पाकिस्तान के लिए किस तरह फ़ायदा मंद है चीज़? क्योंकि लोग जो हैं, आम आदमी का जो मसाइल हैं, महंगाई है, जो बाकी जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, वो पसे पुश चले गए हैं। अब ये दोनों जो पॉलिटिकल जो एक है, आप कह लें कि जगरनॉट है, वही अब आ रही है। तो ये इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? नहीं, मैं पूरे तरीके से एग्री करता हूँ। टाइमिंग इस सारे जो ऑपोजिशन का जो ये तहरीक जिसे वो कह रहे हैं, इसकी टाइमिंग बहुत अजीब सी है, क्योंकि ना कोई ऐसा साइन नजर आता है कि शायद इलेक्शन का कोई समा बने। शायद उन्होंने ये महसूस किया हो कि अगर इमरान खान जो इस वक्त शायद बिकॉज ऑफ पुअर गवर्नेंस या वीक गवर्नेंस, पुअर ना थे वीक गवर्नेंस की वजह से कमजोर नजर आते हैं, अगर इस वक्त उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए तो हो सकता है कि एक धक्का देने से उनकी जो हुकूमत है उसको गिराया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान के साथ इस वक्त जितने भी इदारे हैं, जो 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 रियासती इदारे हैं, जो हुकूमती इदारे हैं, वो सब इन लाइन है। यानी अभी यही तक मेरा तो सवाल है शहजाद सफाई। साहब, यही मेरा क्वेश्चन है कि देखिए अपोजिशन वाले भी, क्योंकि वो भी पुराने सियासी खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, उनको भी पता है कि उनकी जो मूवमेंट है, इनका क्या नताइज क्या होंगे, टारगेट क्या होगा, क्या वो हासिल कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट नहीं गिरेगी तो वो क्या कोई बातचीत करना चाहते हैं कि उनसे अंदरूनी खाना कोई बातचीत हो, या जो इररेलेवेंट हो गए थे अपनी रेलेवेंस करके टेबल पे वापस आना चाह रहे हैं वापस? मेरा ख्याल है बहुत गलत स्ट्रेटजी है, अगर ये स्ट्रेटजी है और ये हदफ है जो हासिल करना चाहते हैं। देखिए, मैं PMLN की बात करता हूँ। अगर मिसाल के तौर पे वो चाहते हैं कि किसी किस्म की रिलीफ हो, तो आप फौज को चैलेंज करके, रियासती और हुकूमती इदारों को चैलेंज करके तो आप किसी रिलीफ की तवक्को नहीं कर सकते। जो पिछले साल 2 साल से आप कर रहे थे, या ये जो PMLN कर रही थी कि पर्दे के पीछे मुलाकातें जारी थी और ये उम्मीद थी कि शायद उनको हुकूमत
کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی ریلیف ہو جائے گی تو وہ کچھ ریلیف تو ملی ان کو, لیکن جس قسم کی ریلیف وہ چاہ رہے تھے یا یہ جو کوئی ان کا خیال میں تھا کہ ان کو ہٹا کے یا ان ہاؤس تبدیلی لا کے ان کو شاید موقع مل جائے گا, وہ نہیں ہوا. تو ایک طرح سے فرسٹریشن کا اظہار زیادہ لگتا ہے. لیکن جہاں تک باقی پارٹیاں ہیں جیسے کہ فضل الرحمان صاحب ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی تو خیر اپنے ایک پولیٹیکل اس کے آبجیکٹو کے پیچھے جا رہی ہے کہ اس موقع ملے گا پنجاب کے اندر پھر سے اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کا, جو گجرانوالہ میں جا کے بلاول بھٹو نے تقریر کی, لاہور میں جا کے کریں گے. تو جو پیپلز پارٹی اپنی جگہ کھو بیٹھی تھی پنجاب کے اندر, ان کو دوبارہ وہ موقع مل جائے گا. فضل الرحمان صاحب کے سٹیکس ہے نہیں ہے, اس لیے وہ تو ویسے ہی چاہتے ہیں کہ عمران خان کا جو دور ہے وہ ختم ہو اور وہ شہزاد صاحب یہ اب نیکسٹ سوال میرا یہی ہے کہ دیکھیں اسٹریٹجی ہوتی ہے نا, اب یہاں پہ اپوزیشن کی کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی حکمت عملی نہیں ہے. جس طرح آپ نے تینوں جماعتوں کا مین کا ذکر کیا, ویسے تو 11 جماعتی اتحاد ہے لیکن یہ 3 فور فرنٹ پہ آئے ہوئے ہیں. اب مسلم لیگ نواز وہ چاہ رہی ہے کہ جی تصادم کی پالیسی ہے کہ جی کچھ بھی نہ بچے. جس طرح کی ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تو ہے کہ ایوری تھنگ وڈ بی گون. پاکستان پیپلز پارٹی بہت محتاط ہو کر رہی ہے. سندھ میں ان کی گورنمنٹ بھی ہے, جو استعفوں والا جو ایک چیز ہے اس پہ بھی وہ نہیں آ رہے. دے وانٹ ٹو کنٹینیو اور اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان جس طرح کل بھی انہوں نے بیان دیا کہ جی ہم تنقید کر رہے ہیں تاکہ اصلاح ہو, بہتری ہو, تو وہ بھی کوئی نہ کوئی بیک ڈور چاہ رہے ہیں بیکاز ہی از آؤٹ آف دا سسٹم, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ باہر ہیں, وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں. جب یہ 3 میجر جماعتوں کی جو اسٹریٹجی علیحدہ ہے, حکمت عملی اینڈ آبجیکٹیو ہیں, تو یہ تو پھر ملغوبہ بن رہا ہے نا. تو اس میں سے کیسے یہ نکلیں گے, کیا ان کا وے آؤٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے نا, یہ اتنا وقت پڑا ہے اگلے الیکشن تک. اگر ہم یہ زیوم کریں کہ 2023 میں الیکشن ہونے چاہیے اور ہوں گے اور 5 سال کا پیریڈ ملے گا, کوئی وجہ نہیں کہ اس سے پہلے یہ حکومت کہ کوئی ایسے آثار ہوں کہ اس کو ہٹایا جائے. یعنی اگر اس کو ہٹائیں گے تو کیا وہ پی ایم ایل این کی حکومت لے کے آئیں گے جس کے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فوج کو اور باقی اداروں کو روزانہ اپنی تقریروں میں گالیاں دیتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ پولیٹیکل پوزیشن نہیں ہے کہ ان کو سپورٹ کر کے بھی کوئی لا سکے سینٹر میں. وہ بہت اتنے کمزور ہیں اور صرف ایک صوبے تک ریسٹرکٹ ہو کے رہ گئے. تو اس لیے جو اپیل ہے چاروں صوبوں کے اندر, چاہے وہ کولیشن کی شکل میں ہے چاہے وہ اپنی میجورٹی کی شکل میں ہے, وہ اس وقت صرف پی ٹی آئی کے پاس ہے. تو کوشش زیادہ یہی ہوگی کہ پی ٹی آئی ہی اپنا کام بہتر طور پہ کرے اور کامیاب ہو پائے کسی حد تک گورننس میں, پالیسی فارمولیشن کے اندر. تو یہ چیزیں, یہ کوشش کی جائے گی, یہ سپورٹ کی جائے گی, کیونکہ باقی آلٹرنیٹیو سب کمزور ہیں بہت اس وقت. پولیٹیکلی بھی کمزور ہیں اور مورلی بھی کمزور ہیں, اخلاقی طور پہ بھی کمزور ہیں. تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت جلدی انہوں نے میدان میں آ گئے ہیں. یہ اگر آخری سال میں آتے تو پھر بھی کوئی ایک ڈائریکشن بنتا ہے, ایک وجہ بنتی, ایک اس کو مومنٹم بلڈ کرتے. اب تو مومنٹم بلڈ کر کے 3 سال تک اس کو مینٹین کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو جب اتنی زیادہ سپیس ہوگی ٹائم کے حساب سے, ٹائم اتنا زیادہ پڑا ہے, تو یہ تو خود ہی فلٹر ہو جائے گا, خود ہی یہ جو اس کی مومنٹم ڈیولپ ہوگا بھی تو ضائع ہو جائے گا, زائل ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ غلط ٹائمنگ ہے, غلط اسٹریٹجی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اہداف بہت ہی مختلف ہیں سب کے. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اس کو کوئی زیادہ کامیابی کی چانس مجھے تو نظر نہیں آتا. اچھا, لیکن پھر اس کے دوسری طرف آپ دیکھیں نا, گورنمنٹ کا بھی گورنمنٹ کا جو رسپانس ہے, یعنی اس موومنٹ نے گورنمنٹ کو ڈسٹریکٹ تو کر دیا ہے نا. اب گورنمنٹ کی اپنی پرفارمنس کے ایشوز ہیں, لوگ سوال اٹھا رہے ہیں, مہنگائی کے علیحدہ ایک ایشوز چل رہے ہیں, عام آدمی افیکٹ ہو رہا ہے. اب گورنمنٹ ان کے بجائے اب اپوزیشن کا جواب اور ان کو وہی جو جلسوں والی زبان ہے, اب گورنمنٹ کے پاس تو ڈیلیور کرنا ہے نا, وہ اپنی پرفارمنس کے ساتھ جائیں گے. تو یہ لوگ کیا 2023 میں کس پرفارمنس, کس کے بعد لوگوں کے پاس کس چیز پہ جائیں گے؟ اپوزیشن کو تو بلیم انہوں نے کر دیا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بالکل ایگزیکٹلی آپ نے صحیح کہا کہ اپوزیشن کو ان کو بریم کر دیا, ڈسٹریکشن ہو گئی. اصل میں امریکہ کے اندر کتنا پیریڈ ہوتا ہے کسی پریزیڈنشل ٹرم کا؟ 4 سال. پہلے 6-8 مہینے تو ٹرمپ کی یا کسی بھی پریزیڈنٹ کی وہ ایڈمنسٹریشن ہی پوری نہیں ہوتی, اور آخری جو سال ہوتا ہے یا 6-8 مہینے وہ اپنی اگلے 4 سال کے لیے جو الیکشن ہوتا ہے اس میں لگ جاتا ہے. تو افیکٹو ٹائم اس کے پاس صرف 3 سال کا ہوتا ہے. وہی 3 سال آج عمران خان جو کہ 2 سال کے 2.25 سال ہو گئے, یعنی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے کیا. شہزاد صاحب ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ساتھ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز صاحب, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ لائن پہ رہیں, آپ سے بھی گفتگو کریں گے. اعتزاز صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. اعتزاز صاحب, آپ کی ایڈوائس آپ کی پارٹی نے نہیں سنی, آپ نے ان کو کہا کہ بی ویری آف نواز شریف, آپ نے ان کو کہا کہ پی ایم ایل این پہ ٹرسٹ نہ کریں, لیکن آج تو بھرپور میزبانی ہو رہی ہے اور کراچی میں شو تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اچھا کر دیا. ہاں بڑا اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی کا شو ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے. اور سر 2018 کے الیکشن میں پنجاب میں اچھا نہیں ہوا تھا.
نہیں 2018 کے الیکشن میں یا کسی الیکشن میں ضروری نہیں ہے، پر میرے خیال میں تو بڑا اچھا تھا. وہ تو ایک الیکشن ایسا تھا جو کہ الیکشن ہوا ہی نہیں، تو اس کو تو آپ پیمانہ نہیں بنا سکتے. باقی پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے بہت بڑے ہوتے ہیں اور ووٹ بینک بھی بہت بڑا ہے، اور آج آپ کے سامنے ہے، اور کل کا اور آج کا بھی فرق سامنے ہے بڑا کلیئرلی. حالانکہ کل کے جلسے کو بڑا انہوں نے بنایا کہ جی وہ بڑا مسلم لیگ نواز میں، جی بالکل اپنے گھر پہ کیا گجرانوالہ ڈویژن، جہاں سے ان کا بڑا وہ اسٹرینتھ تھی، لیکن یہ آپ لوگوں کا شو ان سے ذرا بڑا تھا، تو اس میں آپ لوگوں نے مارکس لے لیے. لیکن اب جس طرح شہزاد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود تھے، تو اینڈ ریزلٹ کیا ہے سر؟ اپوزیشن کی جو پوری موومنٹ ہے، جلسوں سے تو گورنمنٹ نہیں جانی، اور پھر اس کے بعد یہ تو نہیں ہوگا کہ اگر گورنمنٹ جاتی بھی ہے تو آپ لوگ آئیں گے. تو ان ساری موومنٹ کا آبجیکٹو ہے کیا، وہ ذرا ہمیں سمجھائیں. آبجیکٹو تو اس کا یہی ہے کہ جمہوریت اور جمہوری جو اقدار ہیں ان کو رائج کیا جائے، اور اس میں حکومت جو ہے وہ خاصی کوتاہ نظر آتی ہے، لگتی ہے، اور اپنے جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہی. اور اس کی یاد پر یہ پی ڈی ایم بنا ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ موومنٹ چلی ہے. اور اچھا اعتزاز صاحب ایک اور سوال بھی ہے کہ دیکھیں آپ کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے. آج بھی جو سانحہ کارساز ہے اس کی ایک برسی ہے جس پہ یعنی محترمہ پہ بھی جب تھا آپ لوگ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس کے سامنا کرتے رہے ہیں، تو وہ بھی ایک آپ کے پاس ایک چیز ہے بیک آف مائنڈ پہ. آپ کے پاس مسلم لیگ نواز کی جو ایک پوری ایک بیگیج ہے جو آپ نے بڑا دل کے قریب رکھا ہوا ہے، باقی لوگ اس کو بھلا رہے ہیں. جس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو کہتے ہیں سیاسی بیانات، لیکن آپ بڑے سیریس ہیں. اب اس ساری نہج کے بعد اب یہ جو چیز ہو رہی ہے جو ان کے قائد کا بیانیہ ہے، کیا پیپلز پارٹی اس کو اون کر رہی ہے؟ ان کا پہلے اپنا میں آپ کو اس 18 اکتوبر کے بارے میں کچھ یاد کرا سے ذرا بات آگے چلے گی، ضرور چلے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 18 اکتوبر جو ہمارے لیے ایک دن ہے، یہ اس لیے بڑا اہم دن ہے 2007 کا 18 اکتوبر، کہ اس دن اتنے شہداء کسی سیاسی جماعت نے نہیں دیے. 180 شہداء ایک واقعے میں شہید ہوئے، 180، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خالصتاً جعلی ورکر تھے جو کہ بی بی کے ارد گرد حصار بنے ہوئے تھے. اتنی قربانی کسی ایک واقعے میں میرا خیال ہے برِ صغیر کی تاریخ میں جلیانوالہ باغ کے بعد کوئی نہیں ہوئی. جلیانوالہ باغ میں 379 افراد کام آئے تھے، شہید ہوئے تھے. اس کے بعد یہ کسی ایک واقعے میں اتنی بڑی قربانی کسی پارٹی نے نہیں کی. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ دن منانا چاہتی ہے اور اپنے شہداء کو یاد کرنا چاہتی ہے. اب میاں صاحب بھی آ گئے ہیں، وہ ایک پی ڈی ایم بن گیا ہے، اور میاں صاحب نہیں ان کے نظریاتی ہونے پہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح معنوں میں نظریاتی ہو گئے؟ نہیں، نظریاتی تو ہمارے ہم سے وہ بہت مختلف ہے. وہ تو اب انہوں نے پرسوں جو تقریر کی ہے وہ ایک بڑی دعاندار تقریر تھی، لیکن آج انہوں نے تقریر کرنے سے گریز کر لیا ہے. وہ گلے میں خراش آ گئی ہے، اور میرا خیال ہے آپ لوگوں کا پلیٹ فارم پہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اسی پہ سر اگر آپ نہیں گلے میں خراش نہیں آئی ہے. ٹیلی فون کیا ہے جی ایس کیو سے ایک ماتحت افسر کا، یعنی آپ کے کہنے مطابق کہ وہ پھر دوبارہ سے ان پہ رابطے میں ہی ہے اور ساری چیز ہو رہی ہے. یہاں پہ میں شہزاد چودھری صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. اعتزاز صاحب آپ کی لائن پہ رہے. شہزاد صاحب یہ جو تھا جس طرح کہ آپ انڈیا میں اس کا رسپانس دیکھیں کہ انہوں نے ہیڈ لائنز میں دیکھیں، اخبارات میں دیکھیں، ہر جگہ پہ وہ وہاں پہ انہوں نے چلایا.
تو یہ جو پاکستان کے لیے جو چیز تھی تو اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا. جی ابھی اعتزاز صاحب سے دوبارہ گفتگو کریں گے. اچھا اعتزاز صاحب، آپ کا کہنا ہے کہ اب معاملات اب بہتر ہو گئے ہیں، چینج ہو گئے، لیکن اب آگے مستقبل کی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا اس اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس کے ذریعے دوبارہ سے اپنا ریوائیول کرے گی؟ جہاں پہ ان کی ووٹ نہیں تھے، جہاں سے یہ تھوڑے سے وائپ آؤٹ ہوئے تھے، وہاں پہ واپسی ہوگی اس سارے سفر میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ تسلسل، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر بھاگا تو نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہاں ہے، عدالتوں میں فیس کر رہی ہے ہر معاملے کو، کسی کے کہنے پہ خاموش نہیں ہوتی، کسی کے کہنے پہ بات نہیں کرتی. تو یہ ملانا ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا کسی دوسری جماعت کے ساتھ بڑا کوئی بے رحم سی بات ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو یہ مسلم لیگ والوں نے آج قائد اعظم کے مزار پہ کیا. یہ تو وہ حملہ انہوں نے کیا تھا سپریم کورٹ میں، اب اس سے بھی زیادہ مقدس یعنی قائد اعظم کے مزار پہ. لیکن آپ کے اتحادی ہیں، آپ کے ساتھ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو ذرا سمجھا دیں، بتا دیں کہ نہ کریں اس طرح. نہیں، ان کو ہم تو سمجھائیں گے ہی، ہم تو سمجھائیں گے، سمجھانے کی کیوں نہیں. لیکن ابھی آپ کی جماعت مولانا فضل الرحمان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، صدارت مولانا فضل الرحمان کی ہے، ان کی لیڈرشپ میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں. ابھی مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ تو مین فار آل سیزنز ہے. ان کے مرنج آدمی ہیں وہ. آج 1-on-1 میٹنگ کی ہے آصف زرداری صاحب سے، 45 منٹ ان کے پاس عیادت کے لیے گئے، پھر اس کے بعد بات چیت بھی ہے. تو کیا اب پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان شیر و شکر ہو گئے؟ نہیں، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رہنا ایک ہونے کی کافی تاریخ ہے. بی بی نے ان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا تھا اور وہ پیپلز پارٹی کے اسی ساتھ زمانے میں جو رہے ہیں. پرمٹ والا چیز بھی اسی زمانے میں مجھے یاد ہے ہوئی تھی، جو آج تک ان کی چھیڑ بنی ہوئی ہے. وہ ان کی چھیڑ تو بنی ہوئی ہے اور وہ بنی رہتی ہے. اور ان کے مراسم، ذاتی مراسم آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بڑے ذاتی اور گہرے مراسم، اور اسی وجہ سے ان کی وہ عیادت کرنے گئے ہیں. اور ضرور 40 منٹ سیاست پہ بھی بات کی ہوگی. دونوں دوست ہیں، دونوں گہرے دوست ہیں. اچھا اعتزاز صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ میں اٹھانا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ ایک ہمارے سینئر سیاستدان بھی ہیں، آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے، آپ گورنمنٹ کا بھی حصہ رہے، پھر وکلا تحریک میں بھی آپ روئے رواں تھے، سامنے تھے. پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے؟ یہ جو کہ ٹھیک ہے جلسے ولسے تو ہو جائیں گے، پھر گورننس کے ایشوز اپنی جگہ پہ ہے، عوام سب چیزوں کو ٹرائی کر چکے ہیں. دیکھیں یہ جو پچھلے 20 سال ہیں 21ویں صدی کے، بڑے دلچسپ رہے ہیں سر. اس میں یعنی آرمی رول بھی تھا، جنرل پرویز مشرف تھے، اسی میں ایم ایم اے تھی، ریلیجس پارٹیز کا بھی ہم نے ایک صوبے میں حکومت دیکھ لی، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھی، نواز لیگ کی حکومت دیکھی، اب پاکستان تحریک انصاف. اور پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو اس کسی ایک کو بلیم تو نہیں کرنا نا، سب کی ہی اس میں حصہ ہے، اس میں شامل ہے. تو ویئر وی آر ہیڈنگ اور مستقبل کیا ہے ہمارا؟ نہیں، ذمہ داری تو سب کی درجہ بدرجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو بھی حکومت میں رہا ہے اس کی کسی حد تک اپنی حد تک ذمہ داری رہی ہے. لیکن اگر میاں نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں اور 5 آرمی چیف انہوں نے لگائے ہیں، تو ان سے زیادہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اور اب وہ ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جی وہ بس فوج کے خلاف ایک چیمپئن قوم کے وہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ سیاست میں فوج کا کردار نہ ہو
اور اس میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن جس طرح میاں صاحب کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو آرمی چیف کے ساتھ اس کو ڈسمس کرتے ہیں اور سال کے بعد اس کے ساتھ ہی سمجھوتا کر کے اور آپ چلے جاتے ہیں سعودی عربیہ چلے جاتے ہیں پہلا این آر او کر کے. وہ پہلا این آر او تھا جو آپ نے کیا. تو ہمارے سے بھی کوتاہیاں ہوئی نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم سے نہیں ہوئی. اب دیکھیں اعزاز صاحب 18ویں ترمیم ہو گئی تھی 2010 میں, 2008 سے آپ لوگوں کی حکومت ہے سندھ میں, تو وہ بھی اگر کوئی اچھی پرفارمنس ہوتی 12 سال کی, کوئی ایسی چیز ہوتی, لوگ ابھی بھی وہ باتیں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک دو کا پروجیکٹس آپ لوگ کہتے ہیں کیے بھی ہیں, لیکن جو عوام کو ریلیف اور کوئی گراؤنڈ بریکنگ کام کچھ نہیں کیا نا. عوام کو ریلیف سندھ میں کوئی 4000 تو واٹر فلٹریشن. سر جو کراچی کے حالات ہیں نا جو بارشوں نے ایکسپوز کر دی ہیں اعتزاز صاحب, کراچی بھی تو دارالحکومت تھا. میں عرض کرتا ہوں 4000 واٹر فلٹریشن پلانٹ تھر میں لگائے. جو NICVD ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر ڈیزیز, یہ پاکستان کے واحد ہسپتال ہے اور ایک نہیں ہے, 8 کے 9 ہے جہاں پاکستانی کوئی بھی ہو, چترال کا ہو, بنو کا ہو, گجرات کا ہو, اس کا مفت علاج ہوتا ہے. یہ کون سی اعتزاز صاحب جو اچھی باتیں ہیں وہ اچھی باتیں, لیکن اسی تھر میں جو آپ نے دیکھا ہے کہ جو بچوں کی ہلاکتیں ہوئیں, اموات ہوئیں, اس کے بعد لاڑکانہ میں جو ریبیز کی ویکسین, کتے کاٹنے کی ویکسین نہیں تھی, وہاں پہ بچوں کو بمبوڑ کر رہے ہیں, اس طرح کے ویژولز بھی آ رہے ہیں نا. تو یعنی کہیں نہ کہیں ڈیلیوری یہ آپ لوگوں کا کام ہے, ڈیلیور کرتے ہیں نا تو یہ چیزیں اور بہتر ہوتی ہیں. آپ لوگ اور سپیس اس میں کریٹ کر سکتے تھے. میں آپ کو خورشید صاحب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری ڈیلیوری خراب ہے تو یہ الیکشن جب بھی آئیں گے, جب موقع آئے گا الیکشن کا, تو اس میں پتہ لگ جائے گا. لوگ ہمیں نہیں ووٹ دیں گے. نہیں ابھی تو مسلسل مل رہے ہیں آپ کو 3 آپ الیکشنز آپ لوگوں نے سندھ میں, یعنی آلموسٹ بلا شرکت غیر آپ لوگوں کی حکومت ہے. نہیں تو وہ لوگوں کا اعتماد ہی ہے نا, اس میں لوگوں کا اسی وجہ سے اعتماد ہے. اور یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز بڑے اچھے ہوئے ہیں, فری اینڈ فیئر تھے یعنی سندھ میں. فری اینڈ فیئر تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں نا کہ کتنی الیکشن پٹیشن کتنی ہوتی ہے. الیکشن پٹیشن اگر زیادہ ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو کمپلین ہے, شکایات ہے. کم ہے. جی یعنی وہ اسی حساب سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کتنی کمپلینز آ رہی ہیں. اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, سینئر سیاستدان اعتزاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام میں اب ہم آپ کو جلسے کی جو ہارٹ بیٹ ہے, جو پلس ہے, وہ ہم بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور لوگوں کا کیا ریاکشن تھا. وہاں پہ گجرانوالہ میں بھی ہم نے دیکھا چارج کراؤڈ تھا. اب وہاں پہ کیا صورتحال ہے, لوگوں کی تعداد ٹی وی پہ تو بہت نظر آ رہی ہے, لیکن آن گراؤنڈ کیا صورتحال ہے. ہمارے سینئر اینکر پرسن اور میرے ساتھی عدنان حیدر ابھی موجود ہیں کراچی کے جلسے میں ہی, ان سے گفتگو کرتے ہیں. عدنان السلام علیکم اور پروگرام میں خوش آمدید. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. عدنان اب مجھے بتائیں کہ یار بڑا یہ تھا کہ سندھ میں حکومت بھی ہے, سرکار بھی ہے, کہ سرکاری لوگ بھی آئیں گے. آپ کو جلسے سے فیل کیا آ رہی ہے, کراؤڈ کیا چارج ہے, کیا یہ واقعی لوگ ہیں جو لائے گئے ہیں, یہ خود آئے ہیں؟ دیکھیں جی, میں صبح تقریباً 1 بجے میں اس جلسہ گاہ میں پہنچا تھا. تب بہت ایک اچھی خاصی تعداد لوگوں کی جلسہ گاہ میں موجود تھی اور نئے لوگ آ رہے تھے. ان میں سے بیشتر تعداد جو ہے وہ انٹیریئر سندھ کے سے لوگ جو ہے وہ قافلوں کی صورت میں شرکت کر رہے تھے, لیکن ان کی تعداد کم ہے. یہاں جو لوکل پیپلز پارٹی کا ورکر ہے اس کی تعداد کافی زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ ابھی بھی اس جلسے میں موجود ہیں اور خطابات سن رہے ہیں.
गुजरावाला में ऐसा हुआ नहीं था। गुजरावाला में जैसे बड़ी लीडरशिप ने खिताब शुरू किया था, लोगों ने जाना शुरू कर दिया था। यहाँ मैं अभी 8 से 9 बजे का शो करके दोबारा क्राउड में गया था, तो क्राउड बड़ा एनर्जेटिक है और बड़ी एनर्जी से क्राउड बैठा हुआ है और क्राउड में एक जज्बा है, बैठने का भी जज्बा है और एक अच्छा क्राउड जो है वो नजर आ रहा है। अच्छा अदनान, यहाँ पे देखिए जिस तरह हमने देखा कि गुजरावाला में मुस्लिम लीग नवाज का शो था, तो ये पीपल्स पार्टी का शो तो है, लेकिन बाकी जमातों की क्या इसमें प्रेजेंस है? क्योंकि झंडे तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि JUI के मुस्लिम लीग नवाज तो चले सिंध में इतना नहीं, लेकिन 2-2.5 लाख तो वोट उन्होंने भी लिया था, तो वहाँ पे बाकी जमातों की क्या प्रेजेंस है? भाई जो डायनामिक्स है कराची के वो पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ हैं। ये शहर मजदूरों का शहर है, ये रोजगारों का शहर है और यहाँ पूरे पाकिस्तान से कम्युनिटीज यहाँ पे आबाद है। यहाँ बलोच हैं, यहाँ सराइकी हैं, यहाँ सिंधी हैं, यहाँ पख्तून हैं, कश्मीरी हैं यहाँ पे। तो ANP क्योंकि पख्तूनों को प्रेजेंट करती है, तो पख्तूनों की अच्छी खासी तादाद यहाँ पे मौजूद है। तो पख्तून ANP के लोग नजर आ रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के झंडे दूसरे नंबर पर है अगर झंडों का हिसाब लगाया जाए, कारकुनान का हिसाब लगाया जाए। उसकी वजह यह है कि यहाँ काफी ज्यादा मदारिस हैं, मदारिस में बहुत सारे तलबा ऐसे हैं जो बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक है, KPK जिनका ताल्लुक है, जो यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। दूसरा JIU का जो अपना तंजीमी सेटअप है सिंध का, उसका मरकज भी कराची के अंदर है। तो कराची में JIU की अच्छी खासी तादाद, यानी बड़े अच्छी तरीके से आपने समझा दिया, बता भी दिया कि क्योंकि इसमें लोगों के पीछे क्या है, और जारी बात है झंडों के साथ डंडे भी हैं, तो लोग यानी वहाँ पे अच्छी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन इस जलसे के बाद होगा क्या? गुजरावाला का जलसा हुआ, फिर अब ये जलसा भी हो गया, व्हाट नेक्स्ट? अपोजिशन की कोई स्ट्रैटेजी समझ आ रही है? आप लीडरशिप के साथ भी बैठे हैं, इंटरेक्ट किया है, चाहती क्या अपोजिशन? 8 बजे मैंने मेन स्टेज छोड़ा, 8 बजने में से 5 मिनट रहते थे, तो मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से पूछा कि सर मियां नवाज शरीफ साहब का खिताब आप लोगों की पार्टी ने रोका या वो खुद करना नहीं चाहते थे? तो उन्होंने मुझे कहा कि नवाज शरीफ साहब खिताब नहीं कर रहे, तो मतलब उन्हें भी नहीं था पता कि नवाज शरीफ साहब खिताब नहीं कर रहे। तो अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब खिताब कर रहे हैं नहीं कर रहे, मैंने नून लीग के लोगों से पूछा, मरियम औरंगजेब साहिबा जाने ना जाने, गुली ना जाने, बाग तो सारा जाने है, सबको पता था कि नहीं होगा। लेकिन आप बाकी जो लीडरशिप आपकी इंटरेक्शन है, बिलावल से भी आपने बात की होगी, मरियम से भी किया होगा, वहाँ पे क्या मूड तो एग्रेसिव है क्योंकि जलसा है, लेकिन कोई स्ट्रेटजी हिकमत अमली नजर आ रही है कि देयर इज अ मेथड बिहाइंड ऑल दिस, या बस अभी मोमेंटम बना रहे हैं? भाई आपको बताना उसी स्ट्रेटजी के हवाले से चाह रहा था। अगर हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं ना, तो इनके बॉडी लैंग्वेज और गुफ्तगू से लगता है कि पीपल्स पार्टी नून लीग की स्ट्रेटजी एक नहीं है। इन्होंने स्ट्रेटजी अपनी शेयर ही नहीं की। इन्हें पता है कि हम सारे मिलकर किस एजेंडे पे को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्ट्रेटजी का एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, वो गुजरावाला में भी आपको नजर आया होगा। और स्ट्रेटजी एक मुश्तरका स्ट्रेटजी होती है ना, वो हमें यहाँ भी नजर आई है। ये कह देना कि हुकूमत करप्ट है, ये कह देना इमरान खान से इस्तीफा लेंगे, ये कह देना कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते, मतलब ये एजेंडा या मुतालबा तो हो सकता है, इस क्राउड का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। ये मजमे को जब जुलूसों की शक्ल दी जाती है, रैलियों की शक्ल दी जाती है, धरनों की शक्ल दी जाती है, तब आपको मकासद बनाने पड़ते हैं और उस मकासद से मुत्तफिक होना पड़ता है। मैं जिस स्टेज पे खड़ा हूँ इस वक्त, वहाँ मरियम नवाज साहब, बिलावल साहब, ये 3 बड़े रहनुमा समझे जा रहे हैं अपोजिशन इत्तेहाद के। तीनों एक स्टेज पर नहीं है, तीनों के एक मुतालबात नहीं है, तीनों का बयानिया एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, तीनों एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते। ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन है और इसमें आप भी बतौर आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा अदनान, एक चीज़ है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है शहबाज शरीफ, वो अभी पाबंद सलासिल हैं, वो अभी जारी बात है नहीं हो सकते, लेकिन उनका जिक्र भी कहीं नहीं हो रहा। तो ये बात कोई ऑड नहीं है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की कोई बात ही नहीं कर रहा? देखिए, शहबाज शरीफ साहब साइड लाइन हुए हैं, उसकी बदौलत नवाज शरीफ साहब के बयानिए को किसी हद तक राइज ऑफ मरियम भी अब इसमें हो गया कि मरियम ने अब अपने आप को साबित कर दिया कि अब मुस्लिम लीग नवाज की बड़ी लीडर वही हैं। ठहरे हुए हैं जिस होटल में, वहीं मुस्लिम लीग नून के कुछ MNAs भी आए हैं जो इस्लामाबाद और लाहौर से इस जलसे की खातिर आए थे। तो रात और सुबह नाश्ते पर जब उनसे बातचीत हुई नवाज शरीफ साहब के बयानिए को लेके और शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद मरियम साहिबा की जानिब से उनका नाम ना लेना और उनके किरदार की जानिब से मुकम्मल खामोशी, तो वो खुद भी कंफ्यूज हो रहा है इस बात पे। उन्होंने शहबाज शरीफ को साइडलाइन होने पे एक खास मंसूबे का हिस्सा करार दिया है और खदशात का इजहार किया उन्होंने।
چلے جی عدنان حیدر صاحب، بہت خوب، آپ نے بڑا ہمیں سمجھایا بھی، بتایا بھی. کے ٹائم کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے عدنان حیدر، پبلک نیوز کے سینئر اینکر پرسن، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں. ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سیاست کی بات تو ہوتی ہے لیکن لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر، مگر کیا کیجئے. لیڈی ہیلتھ ورکرز آج مسلسل 5واں دن ہے کہ یہ اسلام آباد میں موجود ہیں اور روڈز پہ موجود ہیں. اس سے پہلے ہم نے دھرنا بھی دیکھا، ان کے مطالبات ہیں یہ لے کر آئے. پہلے تمام جو تنظیم تھی، سرکاری تنظیموں کا احتجاج تھا، اس میں یہ بھی فریق تھیں. باقی سب مذاکرات کے بعد چلے گئے، لیکن لیڈی ہیلتھ ورکرز بدستور وہاں موجود ہیں. مطالبات ان کے وہی ہیں کہ جو سروس سٹرکچر ہے یکساں کیا جائے. پاکستان اور آزاد کشمیر میں 1 لاکھ کے قریب یہ جو خواتین ہیں ان کا یہ ایشو ہے، لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں ان کا ایشو ہے. پولیو کے لیے تحفظ بھی مانگ رہے ہیں، سروس سٹرکچر کی بھی ڈیمانڈ ہے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاں پہ احتجاجی دھرنا جو ہے روڈ پہ، وہاں پہ بڑی عمر کی عورتیں بھی موجود ہیں، بچے بھی ہیں جو ان کی رہنما ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی. رخسانہ انور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. رخسانہ صاحبہ السلام علیکم اور پروگرام میں خوش آمدید. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری آواز آگے تک پہنچانے کا موقع دیا ہے. اچھا رخسانہ صاحبہ، 5واں دن ہو گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پیچھے عورتیں ہیں، بچے ہیں، مشکل حالات ہیں، لیکن آپ لوگ ابھی بھی موجود ہیں. کیا کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی بریک تھرو کا امکان ہے، اور کتنا عرصہ آپ لوگ رہیں گے؟ کیونکہ آپ لوگ ظاہری بات ہے قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، آپ لوگ جب اس طرح سڑکوں پہ ہیں تو کیا لائے عمل اور پلان کیا، اور گورنمنٹ کی طرف سے کیا رسپانس ہے؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم قوم کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں. جو ہمارے حکمران ہیں وہ تو یہ نہیں سمجھ رہے، وہ تو ہمیں دہشت گرد سمجھ رہے ہیں. انہوں نے تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا ہوا جو شاید دشمنوں کے ساتھ بھی سلوک نہ کیا جائے. انہوں نے ہمیں عملی طور پر چاروں طرف سے محصور کر دیا ہے. کنٹینر لگا کر، خاردار تارے لگا کر، رینجرز کو بلا کر، پولیس کو بلا کر، لیڈیز پولیس کو بلا کر انہوں نے ہمیں محصور کیا ہوا ہے. پانی بھی بند ہے، کھانا بھی بند ہے، واش رومز بھی نہیں ہیں. کھلے آسمان کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم کون ہیں، ہماری شناخت کیا ہے، ابھی آپ لوگ ڈی چوک میں موجود ہیں، آپ کی لوکیشن ابھی ڈی چوک ہے، اور کتنی خواتین ہیں جو آپ کے ساتھ ابھی وہاں پہ ہیں؟ سینکڑوں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اور آج 5واں دن ہے کہ دن کو گرمی اور رات کو شدید سردی، اور ہم یہاں اس حالت میں کہ ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں، نمونیا کا شکار ہو رہے ہیں، ہماری خواتین بیمار ہو رہی ہیں. اور دیکھیں ہم کس لیے آئے تھے یہاں. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ صوبوں میں ہمارے مسئلے نہیں حل ہو رہے. 1 لاکھ سے زائد خواتین ہیں لیڈی ہیلتھ ورکر سپروائزر تمام صوبوں میں. ہم گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں، ڈینگی سروے کر رہے ہیں، کرونا میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ٹی بی ڈاٹس ہے، فیملی پلاننگ ہے. کون سا کام ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ ہمارا سروس سٹرکچر نہیں ہے، 26 سال ہو گئے. ہماری اپ گریڈیشن نہیں ہے، پینشن نہیں ہے، ہماری پچھلی سروس کاؤنٹ نہیں کی جاتی، ہماری سے اضافی ڈیوٹیز لی جاتی ہیں بغیر کسی معاوضے کے. صاحب آپ لوگ کس سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہیلتھ منسٹری ہے، اس سے آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو، اور بریک تھرو کا کوئی امکان ہے یا نہیں؟ دیکھیں علی محمد خان صاحب کے ساتھ 2 مرتبہ مذاکرات ہوئے. ایک مرتبہ فیصل سلطان صاحب کے ساتھ مذاکرات ہوئے. اس کے بعد جو اسلام آباد کی انتظامیہ اس کے ساتھ رات 6 گھنٹے، کل سارا دن 6 گھنٹے ملاقات ہوئے. رات کو بھی وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہے. لیکن کوئی پیش رفت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ منطقی انجام تک بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ دیکھیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے جنرل مطالبات ہیں، ہم نوٹیفیکیشن آپ کو لے دیتے ہیں. ہم نے کہا صرف آپ پنجاب کے گورنمنٹ سے ہمیں نوٹیفیکیشن لے دیں، ہم سب صوبوں میں وہ امپلیمنٹ کروا لیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے سے پہلے کہتے ہیں کہ لے دیں گے، 2 گھنٹے کے بعد کہتے ہیں کہ اب نہیں لے کر دے سکتے. انہوں نے یہ کیا تماشا ہمارے ساتھ بنایا ہوا کہ ہم خواتین ہیں اس لیے وہ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں. مرد ملازمین کو سارے حقوق ملنے چاہیے، خواتین ملازمین کو ریاست مدینہ میں کوئی حق نہیں ملے گا. اگر آپ حق لینے کی بات کریں گی تو آپ کے ساتھ دہشت گردوں سے زیادہ بدتر سلوک کیا جائے گا. کیوں؟ وزیر اعظم صاحب ہمارے امیر المومنین بنے ہوئے ہیں، تو ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے. اب آپ لوگوں کا لائے عمل کیا ہے؟ جو مذاکرات تو نہیں ہو رہے، آگے کا کیا ہے؟ کیونکہ کل پیر ہے، آپ لوگوں کا آگے کا پلان آف ایکشن ہے کیا؟
دیکھیں ہمارا وہ جو سروس اسٹرکچر کا انہوں نے ڈرافٹ بنایا ہوا ہے کل رات سے، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ نوٹیفیکیشن دیں تاکہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو لے کر آئے ہوئے ہیں اور خود بھی اتنا دور دراز سے سفر کر کے سب لوگ آئے ہوئے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کر کے جائیں، لیکن یہ لوگ بالکل سیریس نہیں لے رہے مسائل کو۔ تو ہم تو میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جا کر اپنی آواز وزیر اعظم تک پہنچانی پڑے گی کہ آپ کے ریاست مدینہ میں خواتین کے ساتھ یہ برا سلوک رخسانہ کیا جا صاحبہ، رہا ہے۔ یعنی تو آپ لوگ وزیر ہیں اعظم جب صاحب تک مطالبات آپ کے پورے نہیں ہوتے آپ لوگ یہیں پہ موجود ہیں، آپ لوگوں کا ریزولو یہی ہے آپ لوگوں کی؟ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم موسم کی شدتیں برداشت کریں گے، ہم ریاست کی دہشت گردی برداشت کریں گے، ریاستی جبر اور تشدد برداشت کریں گے اور اپنے فاقے بھی برداشت کر لیں گے، اپنے بچوں سے دوری بھی برداشت کر لیں گے، ہم یہ سارے مظالم برداشت کر لیں گے، لیکن اپنا حق نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے، ہمارے سروس اسٹرکچر کا نوٹیفیکیشن گورنمنٹ نہیں دیتی، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے کسی بھی صورت۔ ہمارے ساتھ موجود تھی رخسانہ انور، لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جو دھرنا ہے، جو احتجاج ہے، اس کی لیڈر بھی ہیں، لیڈ کر رہی ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ جب تک ان کو جو سروس اسٹرکچر والا ایگریمنٹ ہے اور پنجاب سے جو انہوں نے منظور کروانا ہے، کہتے ہیں باقی صوبوں سے کروا لیں گے، پنجاب سے کریں۔ تحریک انصاف کی مرکز میں بھی حکومت ہے، پنجاب میں بھی حکومت ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد پنجاب کی وزیر صحت ہیں، ان کے کورٹ میں بال ہے۔ اور یہاں پہ جب مشیر صحت آئے تھے ڈاکٹر فیصل، ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب کا مسئلہ ہے۔ علی محمد خان جنہوں نے رخسانہ صاحبہ نے حوالہ دیا وہ بھی ہیں، وزیر برائے پارلیمانی امور ہیں، ان سے بھی ان کے مذاکرات ہیں، اور مشکل حالات ہیں، موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے، سردی بھی بڑھ رہی ہے اور یہ لوگ سڑکوں پہ ہیں۔ تو چاہیے کہ گورنمنٹ کو کہ اس معاملے کو جلد سے جلد ریزالو کرے اور ان کا جو حق ہے وہ ان کو ملے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اگلے ہفتے مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔